वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात करते हैं मुल्क की मईशत के हवाले से। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मईशत में बेहतरी आ रही है और एक चीज़ जो करंट अकाउंट है उस हवाले से जो इंडिकेटर्स हैं उसको दिखा के कहा जाता है कि मईशत बहुत बेहतर होगी। और इसी हवाले से एडवाइज़र ऑन फाइनेंस डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ने ये भी कहा कि जी करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है, अंदरूनी खसारा ख़त्म हो चुका है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ने, आइए देखिए। जब ये हुकूमत आई तो करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर था, उसको गिराकर 3 अरब डॉलर किया गया और इस वक्त वो सरप्लस हो चुका है। हमारा जो अंदरूनी खसारा था, हमने उन इखराजात में इतनी कमी की और टैक्सेस में इतना इजाफा किया जुलाई से लेके अक्टूबर तक, जो हमारी प्राइमरी बैलेंस है यानी हमारी आमदनी हमारी इखराजात से ज्यादा है और हमें इस वजह से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। पाकिस्तान के जो कर्जों की तादाद है उसमें 0 का इजाफा है। जी नाज़रीन, आपने सुना। अगर नून लीग को देखा जाए और ख़ास तौर पे नून लीग के साबिक वज़ीर ख़जाना, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट को कोट करते हुए कहा कि स्टेट बैंक ने वो सारी चीज़ें कंफर्म कर दी हैं कि हमारी मईशत बिल्कुल बेहतर नहीं हो रही और एक कंटिन्यूइंग इकनॉमिक डाउनटर्न है। तो असल हकीकत क्या है नाज़रीन? इस हवाले से हम पाकिस्तान के सबसे मोतबर इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मईशत हमारी बारी बेहतर हो रही है और नून लीग खास तौर पे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है उससे तो पता लग रहा है कि देयर इज अ कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक डाउनटर्न। आप बतौर एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट के कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत में वाकई बेहतरी आई है कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि कोविड के कुछ अरसे बाद हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और पहला जो आपका क्वार्टर जो था मार्च के बाद, उसमें आप देखें कि हालात इस कदर ख़राब थे कि हमारे एक्सपोर्ट्स में 25%, हमारे कौमी पैदावार में कोई 8%, इस तरह की कमी आ चुकी थी। उसके बाद जब कोविड कम हुआ है और हालात कुछ संभले तो यकीनन जिसे हम रिकवरी कहते हैं उसमें हमें कुछ अच्छे आदाब नज़र आना शुरू हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि हमारा जो सनती पैदावार है उसमें 5% इजाफा हुआ है पहले क्वार्टर में। ये एक पॉजिटिव स्टेप है, मगर ये बात सोचनी है कि ये उस लेवल पे है पिछले साल के लेवल पर, जबकि उस वक्त कौमी पैदावार में बहुत कमी आ रही थी और 6% कमी आई थी। तो अभी भी 2018 के लेवल से अगर आप इसको देखें तो अभी तक रिकवरी मुकम्मल नहीं हुई है, तकरीबन 1% कम है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें अलबत्ता इजाफा नहीं हो रहा है और स्टेट बैंक ने जो 4 महीने के आदाद शुमार पेश किए हैं उसके नतीजे में ये बात साबित हो गई है कि एक्सपोर्ट्स में कम से कम 10% कमी आई है। करंट अकाउंट क्यों सरप्लस में गया? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह के फजल से हमारे जो वर्कर्स हैं बाहर, उन्होंने तकरीबन 26% ज्यादा भेजा है। ये एक रिकॉर्ड है और उसके नतीजे में हमारा जो तिजारत का खसारा था वो मुकम्मल हो गया और सरप्लस भी बचा। मगर एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बैरूनी जो हमारे कर्जों की अदायगी है उसमें इजाफा हो रहा है काफ़ी तेज़ी से और उसके नतीजे में जो हमारा तवाज़ुन अदायगी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जिसे कहते हैं, उसमें 2 बड़े अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट और एक आपका फाइनेंशियल अकाउंट। तो अल्लाह के फजल से करंट अकाउंट सरप्लस में गया है 1 अरब डॉलर से भी ज़्यादा। मगर साथ साथ हुआ यह है कि आपका फाइनेंशियल अकाउंट खसारे में चले गया है, तो आपके तवाज़ुन अदायगी में एक मनफी रुझान पैदा हुआ है और आपके रिजर्व्स में उस वक्त पहले 3 महीने में कुछ कमी आई है 4 महीने में। तो लिहाजा सिर्फ करंट अकाउंट को देखना मुनासिब नहीं है, आपको पूरा आदाद शुमार देखने चाहिए तवाज़ुन अदायगी के
اور اس میں ابھی بھی پریشانی ہے اس لیے کہ باہر سے پیسہ کم آ رہا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں یس اضافہ ہے, مگر ایکوٹی کا جو پیسہ ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں ہے وہ باہر واپس جا رہا ہے. تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ تو یہ صرف ریکوری کا آغاز ہے. یہ کہنا اس وقت ذرا نامناسب ہوگا کہ ہم چاروں طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں اور اکانومی جو ہے ہیز ٹرنڈ دا کارنر. اللہ کے فضل سے ایسا ہونا چاہیے, مگر اب آپ سوچئے کہ دیکھیے سیکنڈ کووڈ کا اٹیک ہونے کا اب آ رہا ہے اثر, تو اس وقت کچھ کہنا بڑا مشکل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے اسٹاک مارکیٹ کا کہا کہ وہاں سے فورن انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے. وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ خود ایک بیرومیٹر ہے کہ چیزیں کتنی بہتر ہو رہی ہیں. کیا کہا انہوں نے, آئیے ذرا سنتے ہیں. یہ جو قدم اٹھائے ہیں اس کی وجہ سے اب سامنے واضح ہو رہا ہے کہ اکانومی کے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے بزنسز کو, وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں. ایشیا کے اندر بہترین پرفارمنگ اسٹاک اگر مارکیٹ ہے پاکستان کی, اس کا مطلب کہ کانفیڈنس آ رہا ہے لوگوں کو کہ پاکستان کی اکانومی اب صحیح ڈائریکشن پہ ہے. اور اس کے بعد پھر جو بزنسز کے اندر جو ہماری اکانومی چلنی شروع ہوئی ہے, جس کے اندر ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو ریکارڈ سیمنٹ کے سیلز ہوئے ہیں, اس کا مطلب کہ ہماری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ جو جتنی بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ اس کو بوسٹ ملے گا. اس کا مطلب لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے. فیصل آباد میں اب لیبر کی کمی ہو گئی ہے ٹیکسٹائل کی, کیونکہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے ہماری. موٹر سائیکل سیلز, گاڑیوں کے سیلز سب اوپر چلے گئے ہیں. جی ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, آپ نے دیکھا اتنی اچھی پکچر جو ہے ہمیں دکھائی جا رہی ہے, اور یہ ساری وہ چیزیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ واقعی آن گراؤنڈ ہو رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ سے اگر فورن انویسٹر نکل رہا ہے تو یہ کتنا خطرناک چیز ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے پاس فورن ایکسچینج ریزرو ہے وہ بھی ماشاءاللہ کافی اچھی صورتحال میں. یہ فورن ایکسچینج ریزرو بھی ہمارا ڈیٹ بیسڈ ہے سارا, یا کہ واقعی ہمارے اپنے فورن ایکسچینج ریزرو ہے یہ, اور روپے کی قیمت میں جو اضافہ ہو رہا ہے, جس کو حفیظ شیخ صاحب نے بھی کہا کیونکہ ہم نے ڈالر مارکیٹ میں نہیں پھینکے, خود بخود ہوا. یہ کیا معاملات ہیں, اس میں کوئی رہنمائی کریں گے ہماری کہ اصل صورتحال کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کچھ اشارے پازیٹیو ہیں, مگر ابھی بھی یہ کہنا کہ ہم آگے بڑھ چکے ہیں یہ بہت پری میچور ہے. میں آپ کو 3-4 چیزوں کا ذکر کرتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب موٹر سائیکلوں کی سیل کا بڑا ذکر کرتے ہیں. یقیناً پچھلے سال کے لیول سے دیکھیں تو اضافہ ہوا ہے, مگر پچھلے سال ہی کووڈ سے پہلے ہی آپ کے موٹر سائیکلوں کی سیل کم ہو چکی تھی. اب اس وقت آپ تقریباً 1,80,000 موٹر سائیکل بیچتے ہیں ہر مہینے. 2 سال پہلے آپ 2,20,000 موٹر سائیکل بیچا کرتے تھے. تو اس وقت پوری ریکوری نہیں ہوئی ہے, البتہ پچھلے سال کے لحاظ سے کچھ بہتر ہے. دوسری طرف سٹاک مارکیٹ کی جو بات کی گئی ہے, آج ہی آپ دیکھیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کا سٹاک مارکیٹ 500 پوائنٹ گر چکا ہے, اور کافی عرصے کے بعد 40,000 کے لیول سے بھی نیچے آ گیا ہے. 1 سال پہلے جب کووڈ نہیں تھا اس وقت ہمارا انڈیکس 42,000 پہ تھا, آج وہ 40,000 سے کم ہو چکا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ باہر جاتا ہے, ہمارے ایکوٹی فنڈز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, اور پہلے 4 مہینے میں تقریباً $300 ملین پیسہ باہر جا چکا ہے مارکیٹ سے. دوسرے مارکیٹس جو ہیں مختلف ملکوں کے, اب ہندوستان پہ بہت برا اثر پڑا کووڈ کا, ہم سے بہت زیادہ, مگر اچھی بات یہ ہے کہ حیرت یہ ہے کہ ممبئی کا سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 7% بڑھا ہے 1 سال میں, اور دوسرے مارکیٹس بہت سے ایسے ہیں جن میں 9 سے 12% اضافہ ہے. ویتنام کا ہے, آپ کا انڈونیشیا کا وغیرہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کانفیڈنس ریسٹور ہوئی ہے؟ پوری طرح سے نہیں ریسٹور ہوئی. اب یقیناً جب بہت ہی برا وقت تھا آپ کا جو انڈیکس ہے وہ 28,000 پہ آ کے گر چکا تھا, اس سے تو ریکوری ہوئی ہے, مگر پچھلے سال کے لیول تک آپ ابھی تک نہیں پہنچ پائے ہیں. تیسری طرف جو ذکر ہوتا ہے
اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ٹیکسٹائل کا جو سیکٹر ہے اس کی کیپیسٹی پوری طرح سے استعمال ہو چکی ہے. اگر آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد شمار دیکھیں تو تقریباً ہر ٹیکسٹائل پروڈکٹ کی پروڈکشن اور ایکسپورٹس میں خاص طور پہ نمایاں طور پر کمی آئی ہے. اب کچھ ایسے آئٹم ایسے ہیں ٹیکسٹائلز میں جن میں 15 سے 20% کمی آئی ہے، اور یہ اعداد شمار حکومت کے ہیں، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے فل کیپیسٹی پہ ہے، یہ شاید اس وقت ایسی بات نہیں ہے. اور آپ یہ سوچئے کہ کپاس کی فصل تقریباً آپ کی 15% کم ہوگی. آپ کو تقریباً 50 لاکھ بیل امپورٹ کرنے، تاریخ کا سب سے اونچا لیول درآمدات. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، فورن ایکسچینج ریزروز، ایک تو اس کی ہمیں صورتحال بتا دیں، کیا اس میں سعودی لون موجود ہے، یو اے ای کا لون موجود ہے، چائنا کا لون موجود ہے، اور یہ سب ملا کے ہم نے $12 بلین کیا ہوا ہے، $12-13 بلین، اور یہ ہم نے واپس بھی کرنے ہیں پیسے. اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں امپورٹس، پیٹرول کی تاریخی قیمتیں کم ہوئی تھیں لیکن اب وہ بھی دوبارہ بڑھنی شروع ہو گئی. چینی ہم امپورٹ کرنے لگے ہیں، ویٹ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کاٹن کی آپ نے بھی صورتحال بتائی کہ یہ بھی ہمیں آئندہ جا کے امپورٹ کرنی پڑے گی. تو اتنے ڈالرز ہم لے کے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بہت آپ کا بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہم سوال ہے. دیکھیے فورن ایکسچینج ریزروز مختلف طرح سے بنائے جاتے ہیں، مگر پاکستان کے کیس میں اس وقت اگر ہمارا فورن ایکسچینج ریزرو اسٹیٹ بینک کا $13 ارب ماشاءاللہ ایک اچھا لیول ہے. اس کے نتیجے میں ہم 3 مہینے سے زیادہ امپورٹ کر سکتے ہیں. مگر یہ $13 ملین کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے جس طرح آپ نے کہا ڈپازٹس ہیں مختلف سینٹرل بینکوں کے، جس میں سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، اور پھر آپ کا چائنا ہے. اور ایک اور چیز ہے جس کا میں زیادہ ذکر نہیں کروں گا، اور وہ ہے سواپ فنڈز. ان سب کو اگر آپ ملا لیں تو تقریباً 2/3 جو ہے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز کی، وہ ان چیزوں سے آپ نے اسمبل کیا ہے. البتہ اللہ کے فضل سے پچھلے 4-5 مہینے سے ہمارے ریزروز اس لحاظ سے سٹیبل ہیں. روپے کی قدر میں اضافہ ہوا، اور روپے کی قدر جو ہے وہ تقریباً ایک وقت پہ آلموسٹ $9 تک اضافہ ہو چکا تھا. مگر اب پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی قدر میں پھر سے کمی آ رہی ہے. روپے آج $161 کے نیچے آ چکا ہے. تو پھر سے حالات اس طرح سے خراب ہونا شروع ہو گئے. رائٹ. اور جو امپورٹس ہم کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی فرق پڑے گا ہمارے ریزروز پہ؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمیں جو فائدہ سب سے زیادہ ہوا تقریباً $3 سے $4 ارب، اس کی وجہ سے کہ تیل کی قیمت جو $65 فی بیرل تھی وہ $40 فی بیرل پہ آ گئی، اور اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا. مگر اس کی بھی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، 10% اضافہ ہوا ہے پچھلے ایک ہفتے 10 دن میں. دوسری طرف پاکستان تاریخ میں پہلی دفعہ زرعی شعبے کے لیے بہت سے ہمیں گیپس پورے کرنے پڑیں گے. آپ یہ سوچئے کہ تقریباً 50 لاکھ بیل آپ کو کپاس امپورٹ کرنا ہے، آپ کو تقریباً 25 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنا ہے، اور 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنا ہے. ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو تقریباً $2.5 ارب برآمدات میں آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا مجبوراً. تو حالات اس لحاظ سے امپورٹس کے بہت اچھے تھے، کافی ان میں کمی آئی 5 سے 6%. مگر اب آپ دیکھیں گے شاید ان زرعی امپورٹس کی وجہ سے ان میں امپورٹس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، قوم کو آپ کوئی خوشخبری دے سکتے ہیں کہ جو مہنگائی کا جن بوتل سے نکل آیا ہے، یہ جن واپس بوتل میں حکومت بند کرنے میں کب تک کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے، ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے
یہ جو قیمتوں کا اضافہ ہے اس نے لوگوں کو بہت پریشان کیا ہے. ہمارے جو شہری ہیں وہ بیچارے، آپ یہ دیکھیے کہ چینی کی قیمت میں 33% اضافہ، آٹے کی قیمت میں 24% اضافہ، سارے کھانے پینے کی چیزوں میں 17% اضافہ، اور اگر 2 سال کا اضافہ دیکھیں تو تقریباً 30 سے 35%. یہ اس وقت ہوا ہے جب بے روزگاری میں اضافہ ہوا کووڈ کے بعد. لوگ بہت مجبور ہو گئے ہیں اور لوگ بہت پریشان ہیں. حکومت کو نمبر 1 پرائرٹی اس بات پہ دینا چاہیے تھا، مگر ابھی تک افراط زر میں چھوٹی سی کمی آئی ہے. سپٹمبر میں 9% تھا اور اب کم ہو کے 9% سے تھوڑا کم ہوا ہے، مگر ابھی بھی اب IMF تو کہہ رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت میں اضافہ، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو آپ امپورٹ کریں گے چیزیں ان کی قیمتیں بھی زیادہ ہوں گی. تو بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ افراط زر جو اس وقت خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں میں ایک تباہ کن لیول تک پہنچ چکا ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے، اور حکومت اس پہ ٹوٹل پرائرٹی اور توجہ اس پہ دینا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، بہت شکریہ آپ کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے لیے اس کو اپنی ٹاپ پرائرٹی بنانا چاہیے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اس حوالے سے کچھ میٹنگز بھی کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں اس کے ریزلٹس کب تک آتے ہیں.